अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जी न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो खामोशी तोड़ी जिसका हम जिक्र कल के प्रोग्राम में कर रहे थे, और उन्होंने इसके साथ अपने मखसूस अंदाज में एतराज़ात की भरमार करते हुए ये कहा कि वफाकी हुकूमत हर सियासी बयान के ऊपर तबसरा नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पर जो तहकीकात हो रही हैं, MKM के खिलाफ जो एलिगेशंस लगे हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं, बल्कि बरतानिया से भी हम कई हाथ आगे हैं। ये मामला टॉक शोज़ के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता, यहाँ से इसका हल नहीं निकलेगा। लिहाजा जो एतराज़ात हैं उनकी नज़र में बेजा हैं, वाक़तन बेजा हैं। अगर एक इंटरव्यू के ऊपर, मर्चेंट साहब के इंटरव्यू के ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बनाई जा सकती है जो काम का आगाज़ करेगी सोमवार से, तो फिर जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जो कायम खानी साहब ने कहा, उनके ऊपर कमेटी क्यों नहीं बनाई जा रही। इस तरह की हम बातें करेंगे। पहले हिस्से में मेहमानों का तारुफ कराने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि जहां पर कमेटी नहीं बननी चाहिए वहां पर कमेटी बना दी गई है। क्रिकेट की जो बदहाली है उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने बड़ा काम किया और एक तहकीकाती कमेटी बना दी है। वो तहकीकाती कमेटी ऐसा क्या साबित करेगी जो सारी दुनिया को स्क्रीन्स के ऊपर नजर नहीं आया। इसके ऊपर वसीम अकरम साहब से भी बात करेंगे और मोहम्मद यूसुफ साहब से भी, पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड्स हैं। बलोचिस्तान के अंदर आपने कल एक जियो पर खबर देखी होगी, मैट्रिक के और 9वीं के इम्तिहानात हुए। जिस नागुफ्ताबे हालत में हमने बच्चों को वहां पर बिठाया हुआ है उसने कल ही खोल दी है उन तमाम दावों की कि हमें तालीम बड़ी अजीज है। इस पर एडिटोरियल कमेंट होगा। पहले पर आइए सेनेटर निहाल हाशमी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध, रुकन सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर PMLN की तरफ से। जाहिर है सेनेटर साहब शुक्रिया आपका। सेनेटर शाही सैयद साहब, चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी ब्रांड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवामी नेशनल पार्टी, और नईमुल हक साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने अभी एक बड़ा धुआंधार किस्म का बयान रिलीज किया है चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मौला बख्श चांडियो भी हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से फोन पर। जरा निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वाकईतन आपके ख्याल के मुताबिक मर्चेंट साहब का बयान जो है वो इस काबिल है कि उसके ऊपर कमेटी बने, मुस्तफ़ा कमाल का बयान जो है वो इस काबिल नहीं है? दोनों बयानात में क्या फर्क है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दोनों बयानात में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। मर्चेंट साहब कोई MQM के मेंबर नहीं रहे, MQM के सपोर्टर नहीं रहे, MQM के मेयर नहीं रहे। ही इज़ बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए बिजनेसमैन। जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया और जो एज आउटसाइडर उन्होंने जाकर के जिन मामलात को मुशाहिदात किया, उसमें सब्सटेंसिव था कि उसमें एडमिशन थी अनवर साहब की, नुसरत साहब की और दीगर लोगों की। आउटसाइडर का बयान ज्यादा मोतबर होता है या इनसाइडर का बयान? इनसाइडर ने कोई सब्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके पास नहीं है, और जो इल्जामात मुस्तफ़ा कमाल ने लगाए ये इल्जामात नए नहीं हमारे लिए। ये इल्जामात पूरी कराची लगाती रही है। तमाम मर्चेंट साहब ने भी वही बात की है? नहीं, मर्चेंट साहब ने जो बात की है उन्होंने कहा है, उन्होंने एक खास रेफरेंस से बात की। उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को मेलाइन नहीं किया, उन्होंने इंट्रा पार्टी डिसिप्लिन को डिस्कस नहीं किया। उन्होंने एक खास स्पेसिफिक बात की कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे, जिस डॉक्यूमेंट को उन्होंने एडमिट किया उसको। तो मुस्तफ़ा कमाल और कायम खानी के अंदाजे बयान पर आपको एतराज है? अगर उनका बयान जो है वो सियासी मामले में ना ढला होता तो आप उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देते? इस दर saying नहीं, कि जहाज के ऊपर कोई मुसाफिर खड़ा है, कोई कहता है कि मेरे पास बॉम्ब है, आप उसके जो जुमलों की जो साख्त है उसके ऊपर फोकस करेंगे या उसने जो थ्रेट दिया उस पर फोकस करेंगे? आप मीडिया भी दिखाते रहे, ये ज़मान इज्जत आम था। MQM क्या करती है, अल्ताफ हुसैन साहब के क्या, उनकी पार्टी का क्या मैकेनिज्म है, टेलीविजन वाले देख रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नथिंग न्यू, वो रोते रहे, अपने सफाई पेश करते रहे, वो अपनी कन्फेस करते रहे। जबकि सरफराज मर्चेंट ने कन्फेस नहीं किया, वो रोया गया नहीं है, उसने इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट को डिस्कस नहीं किया, उसने 3 मुल्कों के इश्यूज को डिस्कस किया है। वो 3 मुल्क है पाकिस्तान, इंग्लैंड और बरतानिया। उसने डिस्कस किया है कि जो हथियार उसके कागजात मिले उसके बैट से, जो पैसे मिले, जो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने एग्जिबिट किया गया, उसकी एडमिशन को ही बिकेम ए विटनेस टू दैट इवेंट। आपकी राय है, मोतबर है? मुझे फिलहाल कोई ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही फिलहाल बाद में हो सकता है जाके आप मुझे कन्विंस कर पाए। नईमुल हक साहब, क्या इशू है? एक पार्टी के अंदरूनी मामलात है, मसलन आपकी पार्टी के अंदर से भी इल्जामात लगे, कोर्ट का हिस्सा बने कि जी बाहर से फंडिंग आती है, खुर्द-बुर्द हुआ है, पैसे चले हैं, छोटे लेवल पे चला, उसका मुल्क की सलामती से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी ने सवाल रेज किया, पर इंटरनल इशू है। एंड यू हैव बीन कंसिस्टेंटली टेकिंग दिस स्टैंस कि अंदरूनी मामलात हैं, जो हमसे नाराज होता है, हम पर वो दुश्मन तराजी करता है, अंगुशनुमाई करता है, तो भैया इसको भूल जाए। तो मुस्तफ़ा कमाल के मामले को भी ऐसे ही देखें।
نہیں دیکھیں، یہاں پر یہ الزامات جو ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے لگائے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، ان میں کوئی انکشاف نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر ان الزامات سے بلکہ ان حقائق سے کئی سال سے واقف ہوں۔ جو بھی کراچی میں رہتا ہے ان کو حقائق کا علم ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی اس قسم کے الزامات لگائے تھے، شاہد سید صاحب بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی صاحب بھی رکھتے ہیں۔ ہم سب میں سمجھتا ہوں متفقہ طور پر یہ رائے رکھتے ہیں میری کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 30 سال سے ان واقعات میں ملوث ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم مسلسل ہر حکومت کا حصہ بن کر جو ہے وہ اپنے خلاف کسی قسم کی جو تفتیش ہے اس کو روک رہی تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا اور قوم اس بات کی منتظر ہے کہ حکومت جو ہے وہ مصطفیٰ کمال جو کہ ایم کیو ایم کے ایک اندرونی سرکل کا حصہ رہ چکے ہیں ان کے الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے علاوہ اور سب جو الزامات اس وقت ہیں، ایک کمیشن بنائے جس کی ہم نے اپیل کی ہے، ہم نے ریکویسٹ کی ہے، تاکہ کمیشن ایک دفعہ کراچی کے عوام کی 30 سال سے ہوتی ہوئی شکایت ایک حقیقت سامنے آ جائے کہ بھئی 30 سال سے کون قتل و غارت کر رہا ہے، کس اگر نے میں آپ کیا سے رول پوچھ ادا پاؤں کیا؟ تو اگر مصطفیٰ کمال یہ بات نہ کرتے، قائم خانی صاحب ان کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے تو آپ بھی آج کمیشن کا مطالبہ نہ کر رہے ہوتے؟ مطلب 30 سال کی جو خون کی نگری ہے اس کا خیال بھی آپ کو اس پریس کانفرنس کے بعد ہی آیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں ابھی 3 دن پہلے لندن میں ہمیں اطلاع ملی کہ برطانوی حکومت لندن کی پولیس پر دباؤ ڈال رہی ہے، 3 دن پہلے مثلا، اور یہ پاکستان کے بہت ہی مشہور خبر رساں ایجنسی سے کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف جو الزامات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ ہم اس پر ہم مزید تفتیش کر رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ سوال میرے ذہن میں ہے، یہ الزامات ہیں، سچ ہیں، غلط ہیں، جھوٹ ہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ وہ معلوم کرے کہ کیا ہوا، اور یہ صرف حکومت جو ہے نا، حکومت ہے اور مرکزی حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ان حقائق، ان الزامات کی تفتیش کر کے سچ کو عوام کے سامنے لے کر آئے۔ شاہد سید صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کراچی کے تینوں نمائندے وہ جو کراچی کو جانتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی افغانستان پشاور کے بارے میں معلومات کو تو ہمارے پاس وہ معلومات نہیں ہوتے، ہم جواب دیتے پارٹی کے نمائندے، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ تینوں نمائندے اگر دل پہ ہاتھ رکھے اور اللہ کو عاجز نازل سمجھ کے تو کراچی کے حالات سے خوب واقف ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس حالات سے واقف نہیں ہے۔ کراچی میں جس نے بھی آواز اٹھائی ان کی سزا اس کو ملی، میں نے بھی اس کی سزا بھگتی ہے۔ میرے بیٹے چاروں ابھی تک پاکستان سے باہر اسی خطرے سے کہ میں نے جو سچ بولا تھا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ 2006 سے لے کے 2012 تک میں نے 6 سال کنٹینیو یہی باتیں کی جو ذوالفقار مرزا کراتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ ہاں، مجھے مصطفیٰ کمال سے کوئی خاص نہ توقع ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ میں اس کی کوئی اچھائی بتاؤں گا، وہ بھی اس کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو پارسا بناتے ہیں، پرشتہ بناتے ہیں تو اس کی سوچ ہے، میری سوچ میں نہ وہ پارسا ہے نہ وہ پرشتہ ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ اس حصے میں تھا، اس کا کتنا شیئر تھا، یہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا۔ دے رہے دوسرے اس کو اگر اللہ نے یہ رحم کی اور اللہ کی برکت آتی ہے اور اللہ آدمی کو وہ ہدایت کرتا ہے، وہ ہدایت ہو گئی ہے تو مبارک ہو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کے سارے اداروں کو پتہ ہے، یہاں پہ ہمارے پاکستان کے میں سیدھا ڈائریکٹ نام لیتے ہوں، اسٹیبلشمنٹ اتنا طاقتور ہے، دنیا کا طاقتور اسٹیبلش پاکستان کا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، راہ کے لئے کام کرتا ہے، مگر ہم جب چاہیں گے ان کا قلق ہم کر دیں گے۔ کھیلنے دو بچے، کھیلنے دو؟ ہاں نہیں، فٹ بال کا میچ تھوڑی کھیل رہے ہیں، وہ میرا مطلب ہے وہ پی ایس ایل ٹورنامنٹ تو نہیں کروا رہے ہیں۔ اگر یہ کھیل نہیں ہے تو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو باتیں، ہاں یہ بات میرے لیے اور تھوڑا حوصلہ افزا ہے کہ جو باتیں میں نے کی تھی وہ باتیں مصطفیٰ کمال اس کے بیچ میں سے نکل کے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ انڈورسمنٹ ہے، ونڈیکیشن ہے۔ تو اس کے منہ سے مجھے تھوڑا خوشی ہوئی کہ شاید میں نے اگر سفرنگ کی، میرا ٹیکسٹائل ملتا 400 لوگ اس میں کام کر رہے تھے، میں نے بند کی، بیچ دیا۔ میں نے قرآن میں آج میں پہلی مرتبہ حل پہ اگر تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کسی شو پہ یہ بات نہیں کی ہوگی، میں نے ان کے خطرے کی وجہ سے اپنا مل بند کیا تھا۔ ایم کیو ایم کے خطرے کی وجہ سے اپنا مل بند کیا تھا؟ میں نے اپنے بچوں کو ان کے خطرے کی وجہ سے باہر بھیجا تھا۔ میں نے کرنگی میں ایک پیٹرول پمپ تھا، 2 مرتبہ جلایا گیا۔ آج میں پہلی مرتبہ آپ کے شو پہ یہ انکشافات کرتا ہوں، جا کے تحقیقات کرے، اور یہ سارے اداروں کے پاس ریکارڈ میں ہے 2 مرتبہ جلایا گیا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جو مجھ پہ گزری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں ضرور کہتا ہوں، میں اس کی بات کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ دیکھو خدا را، اب یہ بھی نہیں ہے، نثار چودھری نثار بہت اچھا آدمی ہے، چودھری نثار اور ملک رحمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نثار کو چاہیے، اور میں اس سے ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں، وہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ڈیمانڈ کر کے وہ ناراض ہوتا ہے، وہ نہ کرے یا کرے،
مگر کم از کم اپنے آپ کو کیا تم رحمان ملک سمجھتے ہو؟ اگر آپ اس کے بعد بھی جوڈیشل انکوائری نہ کریں اور آپ دنیا کے سامنے سفید کاغذ کی طرح نہ رکھیں تو تم کون سا پاکستان کی محبت کرنے والے ہو یا دوسرے لوگ کیا پاکستان سے محبت کرنے والے؟ جو پاکستان سے محبت کرنے والا ہے یہ رد عمل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا اللہ آج تو کرو، آج تو ان کے اپنے بندے بول پڑے، اس سے زیادہ اور آپ کو سنہرا موقع کیا ملے گا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں اور اگر واقعی راہ اور تم یا تو پھر انڈیا سے تمہاری دشمنی نہیں ہے، ہمیں پاگل بناتے ہو تمہارے لوگ، یہ فوج صرف تنخواہیں پیسے ہڑپ کر رہا ہے، انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے کیونکہ راہ کے لوگ ہمارے پاس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے۔ اوکے طلعت صاحب دیکھیں، اور چاندی صاحب نے جوائن کیا، ان کو بھی لاتے ہیں۔ طلعت صاحب میں آپ کو بتاؤں، جو انہوں نے بات کی بہت ساری باتیں میں صداقت ہے، مگر جو بنیادی بات ہے یہ کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کیا جائے، کمیشن بنایا جائے، جو کہ نعیم الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ یہی جوڈیشل انکوائری کمیشن گزشتہ 2 سال سے آلموسٹ ججز کریں گے تو سپریم کورٹ نے ایک میٹر کو ٹک اپ کیا ہے، کراچی بدامنی کیس، اور وہ براڈر لیول پہ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی اس منڈے کو بھی اس پہ کیس ہے اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو انہوں نے کہا ہے لینڈ اسکیم پہ کیا ہے، کرپشن پہ کیا ہے، ٹارگٹ کلرز کیسے ہو رہے ہیں، تھانے کیسے بک رہے ہیں، یہ ساری وجوہات ہیں کراچی کی خرابی اور تباہی کی۔ اسی میں ون آف دا جو چیز ہے اس میں را کے بھی ملوث ہے، پولیس نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ را کے لوگ ہیں یہاں پہ، خاد کے لوگ یہاں پہ، صوبائی معاملہ ہے۔ It is a purely provincial subject۔ عمران فاروق جو ہے وہ پاکستان کے کسی ضلع میں قتل ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں عمران اس پر تو بڑے آپ متحرک ہوئے میں یہ جاننا چاہوں عمران گا فاروق کا بھی ٹھیک ہے، ایک پاکستانی کیس ٹو کیس ویری کیوں کرتا ہے؟ نہیں، ایک پاکستانی پولیٹیکل لیڈر جو کہ اوورسیز میں جاتا ہے اور پاکستان سے جن لوگوں کی بلدیہ کارساز 12 میں بھی پروونشل سبجیکٹ ہے، مگر عمران فاروق کا کیس پروونشل نہیں ہے، وہ نیشنل ہے اور انٹرنیشنل بن گیا کیونکہ جو قاتل تھے وہ یہاں سے جاتے ہیں، قاتل پاکستان سے جاتے ہیں، یہاں پہ فورن آفس انوالو ہو جاتے ہیں، انٹیریئر لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، اس میں اور جو کام سپریم کورٹ کر رہی ہے ہم اس سے سپورٹ کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ ہمیں ایڈوائز کرے گی، ڈائریکٹیوز دے گی، چودھری یہ ہاٹ پوٹیٹو آپ اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہتے، آپ کہہ دیں ہم ہینڈل کر رہے ہیں، کیا ہینڈل کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ جب آئیڈینٹیفائی کر چکی ہے، نشاندہی کر چکی ہے، رپورٹس لے رہی ہے ویکلی یا کوارٹرلی یا منتھلی، ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے جو بھی ہمیں ڈائریکشنز ملے گا۔ جہاں تک سرفراز مرچنٹ کے انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دیا اور اس کو بھی ہم کمیشن کے تحت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ٹیم بنا اوکے، لیٹ می برنگ ان چانڈی صاحب، نعیم صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہیں کیونکہ آپ کا جو بیان ہے اس کا یہ بھی پہلو ہے، آپ نے وفاقی حکومت کے اوپر بڑی تنقید کی اور کہا کہ اہم قومی معاملات کے اوپر اس قسم کا رویہ جو غیر سنجیدہ ہے۔ I'll come to that۔ چانڈی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ تو آج خوش ہوں گے چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے، انہوں نے تقریباً وہی باتیں کی جو آپ کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی باتیں ہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن تھوڑا فرق تو ضرور ہے۔ میں نے بھی کہا ہے کہ یہ الزامات ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، پہلے بھی ایک آپریشن ہوا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اس میں تو اس سے بھی سنگین باتیں آئی تھی، لوگ بھی لائے گئے، ٹی وی پر انہوں نے بیانات بھی دیے تھے، نہیں پھر لیکن اس بار یہ فرق ہے کہ بڑی بھاری بھرکم آواز سامنے آ گئی ہے، ایک ایسے شخص کی جس کی تشہیر میں، جس کی نیک نامی میں، جس کی شخصیت بنانے میں، جس کا بت بنانے میں خود الطاف حسین صاحب شریک رہے۔ انہوں نے کہا یہ دنیا کا انوکھا میئر ہے، دنیا کا کامیاب ترین میئر ہے، پھر ان کے ساتھ تصویریں نکالنا اور تصویروں کو پورے شہر میں لگانا، ایک کیونکہ پرچم تلے سارا۔ چانڈی صاحب میں قطع کلامی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں براہ راست یہ سوال، ڈائریکٹلی یہ سوال کہ ملک صاحب کا اتنے سنجیدہ الزامات کے سیاق و سباق میں نام آیا، آپ کی پارٹی نے اندرونی طور پر کچھ تو تحقیق کی ہوگی کہ صرف چونکہ رحمان ملک صاحب کا نام ہے اور وہ قربت رکھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور تمام اندرونی معاملات کے رازدار ہیں، آپ نے جھٹ سے کہہ دیا جی کہ تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، کیا آپ اس وجہ سے اپنی تنقید روکے ہوئے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کا نام آ گیا بیچ میں؟ میرے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو میں جو ایماندار سے سوچتا ہوں سمجھتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں، پارٹی کا موقف ہو تو پھر تو کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن یہ معاملہ پارٹی کے موقف پر نہیں۔ اگر کئی اچانک رات کی بات چل رہی ہے جس میں رحمان ملک صاحب کی بڑی بات ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچانک کل ہوا ہوگا راہ کا معاملہ، 1-2-3 مہینے 1-2 سال کی بات ہوگی راہ کا ایجنٹ ہونا، یہ تو کئی سالوں سے ہوگا، پھر تو دونوں طرف جائے گا، پھر تو مشرف کے زمانے سے جو اتنا اختیار دیا گیا تو پورے کا پورا ادارہ دیکھ رہا تھا کہ راہ کے ایجنٹوں کی جماعت ہے، وہ حرکت پہ کیوں نہیں؟ چانڈی صاحب آپ کی حکومت نے کراچی کے اندر پولیس لیڈ آپریشن کیا تھا، بڑا واضح، اس کے اندر آپ کو معلومات ملی تھی، بینظیر بھٹو صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی تھی، آپ کے فارمر انٹیریئر منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے تھے،
آپ سے کوئی معلومات چھپی تو نہیں ہوئی ہیں. تو آپ اگر 7 سال سندھ میں بیٹھے ہیں اور 5 سال مرکز میں بیٹھے ہیں, انہی معلومات کے تسلسل میں کوئی تحقیق کر لیتے؟ میرے خیال میں جتنا بھی پیپلز پارٹی نے ہو سکا کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی راہ کی رکاوٹیں کیا کیا ہیں وہ شاہی سید بھی سمجھ رہے ہیں, اور تحریک انصاف والے بولے یا نہ بولے, ہمارے سامنے بچے نہیں صاحب بولے یا نہ بولے, نون لیگ تو بولے گی نہیں, اس کو تو آپ نے بتا دیا ہے. ہاشمی صاحب غریب آدمی شریف آدمی کو کراچی میں رہے گا اور ایسے بیانات ان سے دلائیں گے, مر جائے گا ہاشمی صاحب. آپ سوال ایک پوچھو گے وہ جواب دوسرا دے گا. لیکن پیپلز پارٹی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ آپ خوب جانتے کون رکاوٹیں تھے, کون سے ادارے تھے جو چلنے نہیں دے رہے. آج جب وہ خود مالک ناراض ہوئے تو یہ معاملات آئے, ورنہ کون سی میاں صاحب کر سکے تھے پہلے کیوں نہیں میاں صاحب نے ایسا کیا؟ ٹھیک ان کو پتہ نہیں تھا. نعیم الحق صاحب کو بھی لے کے آتے ہیں. نعیم الحق صاحب کو بھی لے کے نعیم الحق صاحب, معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی کے اوپر ایسے الزامات لگنا صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو ثابت ہی کرنے ہیں, آپ کو الزامات اگر وہ درست نہیں ہے تو ڈسپروف بھی کرنے ہیں نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الزامات لگا کے اور اس کے بعد پھر دندناتے چلے اور لائف ایز یوزول. اب ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے ممبران بھی وہاں پر جاتے رہے ہیں, 9-0 کے اندر بیٹھے رہے, دھرنے کے اندر ان کی آپ نے سپورٹ لی. قادری صاحب کو لانچ کیا گیا, لانچ کیا گیا تھا, دھرنے میں ہم نے ان کی کوئی سپورٹ نہیں لی نہ مانگی. وہ ٹیپ کیا کراچی کا بڑا عظیم شان جلسہ جو جلسے میں سپورٹ لی تھی, جلسے میں تو نہیں, جلسے میں سندھ کا صدر تھا اس وقت. ایم کیو ایم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی رابطہ نہیں تھا ہمارا اس وقت. اور یہ ایم کیو ایم کو خدشہ تھا, ان کے لوگوں نے بتایا کہ اگر انہوں نے عمران خان کا کراچی میں جلسہ جو اس میں کچھ اندازی کی تو وہ پھر پنجاب میں وہ نہیں آ پائیں گے. مگر خیر اس بات کو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میری بات سن لیں, مجھے بات کرنے دیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کے عوام اس بات پہ متفق ہیں کہ کراچی میں ہونے والے واقعات 30 سال سے جو ہیں اس پر سے ان کی حقیقت پر سے پردہ اٹھ جانا چاہیے. اور یہ ذمہ داری سندھ کی حکومت کی بھی ہوتی ہے اور مرکزی حکومت کی بھی ہوتی ہے. اور میری بات سن لیں, جی میری بات سن لیں. یہ ابھی جو انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی, تو کراچی میں جو ان کا جلسہ تھا لڑائی کے فوراً بعد, جن میں انہوں نے بندش کے خان صاحب نہیں آ سکیں گے, اس کے بعد اتنا پرسکون جلسہ کیا. اندھوں سے پوچھے کراچی میں, اندھے جو نظر نہیں آتا ہو ان سے بھی پوچھے جناب یہ جلسہ کس کے تعاون سے ہوا, تو کہیں گے جناب ایم کیو ایم کے تعاون کے ساتھ. ایسے ممکن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان جلسہ ایم کیو ایم کے خاموش تعاون سے ہوا, اندھوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون سپورٹ کر رہا ہے. نہیں وہ میرا خیال ہے چاندیو صاحب کو پتہ نہیں کہاں تھے, میں بات کر رہا ہوں 2011. یہ دیکھیں تصویر چل رہی ہے, عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے 9-0 کو دیکھیں, وہ تصویر چل رہی ہے آپ کے سامنے. میں بھی عمران فاروق کے سوئم پہ میں پارٹی کو قیادت کر کے گیا تھا وہاں پہ دعا کے لیے. ایسی کوئی بات نہیں. ایم کیو ایم کراچی کی جو بات ہے ان کے بھی روابط, یہ بھی کئی دفعہ مل چکے ہیں, ہم بھی مل چکے, سب مل چکے ہیں. اوکے چاندی صاحب لیٹ می برنگ ان. تو شاہی سید صاحب, صرف معاملہ یہی نہیں ہے, کراچی اتنا کمپلیکس ہے. کل رینجرز کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ 95 میں اور 2000 میں اور آج کے دن میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک ہی دہشت گرد گروپ نہیں ہے, 20 دہشت گرد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن جو سنگولر فوکس ایک گروپ کے اوپر آ رہا ہے, تو ایم کیو ایم کا کہنا یہ بنتا ہے کہ آپ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے اندر آپ کی جماعت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ملیٹنٹ گروپس ہیں, ان کے جو پیس کمیٹیز ہیں ملیٹنٹ گروپس ہیں, لیاری گینگز ملیٹنٹ گروپس ہیں. تو یہ کہنا کہ ایک ہی جماعت جو ہے وہ بندے مارتی رہی ہے مبینہ طور پر, میرے خیال میں درست نہیں ہوگا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ بات سنو, یہ 2011 میں سوموٹو ایکشن میں چیف جسٹس پاکستان نے یہ باتیں کی تھی کہ سارے پارٹیوں میں ملیٹنٹ میں, مگر 4 باتیں اور بھی کی تھی کہ بھئی ڈی ویپنائزیشن کراچی میں کرو, اسلحے کا ڈیر بنا ہوا ہے. کراچی میں سیاسی بھرتیاں ہوئی, مسئلہ پولیس میں بھرتیاں ہوئی ہے. پولیس میں جب انکوائری کی تو مرڈر کیسوں میں انوالو لوگ بھرتی ہوئے. ادارے جو ہے آپ کے سرکاری نہیں ہیں, وہ تنظیموں کے اڈے بنے ہوئے. اسی طرح اس نے کہا تھا کہ فیئر فری الیکشن کروایا جائے. حلقہ بندیاں کچھ نہیں ہو رہی ہے, آپ کے مردم شماری تک نہیں ہو رہی ہے, تو لہٰذا کراچی کے ڈیمیج کو صحیح کرنے کے لیے وہ 4 باتیں تو لانی ہے. لیکن اس کے اگینسٹ میں نے چیف جسٹس کو یہ جواب نہیں دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, کیونکہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ میں نے بولا ٹھیک ہے, اگر یہ بات ہے تو فوج کی نگرانی میں میرے گھر سے شروع کرے, میرے پارٹی سے شروع کرے. اور کیا میرے گھر سے بھی کیا, میرے آفس کی تالے بھی توڑے,
جو اس کو ملا آج جائے دنیا پہ دکھا رہے. آج میرے کتنے قاتل اجرتی پڑے ہوئے جیل میں, آج میرے کتنے بندوں کو پھانسی ہو گئی, اللہ کے فضل سے ایک بھی نہیں ہوگا. اگر جس کے تھے وہ پکڑے گئے نا تو اعتماد کریں نا پھر نظام کے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جن کے تھے پکڑے گئے اعتماد کریں. الزامات تو آپ کی جماعت کے اوپر تو جو انڈیا کے ساتھ فنڈنگ کے جو الزامات ہیں وہ تو بہت دیر سے لگتے رہے. میں نے تو آج نیا تازہ الزام یہ تھا کہ بھئی اسپر ارولی نے وہاں ملیشیا میں ہوٹل بنائے ہوئے, ہوٹل بنائے ہوئے, اور میں بولتا ہوں کہ خدا کے لیے پیسے لیے ہیں, خدا کے لیے میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میرے پارٹی سے شروع کرے, خدا کے لیے وہ ملیشیا کو ہوٹل مجھے دکھائے, خدا کے لیے میں تو آج دن تک خود ملیشیا گیا نہیں ہوں. ایک بندے نے ٹی وی پہ ثابت کرنا ہوگا نا بھئی, بتاؤ تو صحیح, ثابت کرنا ہوگا, ادروائز الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں, الزامات میں اس کے الزامات جو خاص کر ان کے میں بتاؤں ایک چیز خاص طور پر الزامات میں بڑی حقیقت ہے. اس کی تھوڑا ایک منٹ سنو. دال میں کچھ کالا کالا اس لیے کہ جماعت اسلامی بھی یہ الزامات لگا رہے, ANP بھی لگا رہے. پیپل پارٹی کا قادر پٹیل کیا بولتا تھا کہ میرے بندے کو اس نے مارا ہے. تو اسی طریقے سے اگر نبیل گبر کو دیکھا تھا وہ نعیم الحق صاحب ابھی کہہ سکتے ہیں, نعیم الحق صاحب کیسے تبدیلی آ گئی ہے جب شاہی سید جماعت اسلامی کو کوٹ کر رہا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے, تو وہ کہہ سکتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے. یہ تبدیلی ہے, لیکن ابھی یہ کہ بات سنو, ان کی جو خود جو محترمہ جو لیڈی تھی عورت کو شہید کیا گیا تھا, ان کا بھی الزام انہیں پہ تھا. یہ بھی لندن جا کے بوریاں لے کے جا رہے تھے, ذوالفقار مرزا بھی بوریاں لے کر جا رہا تھا. یہ ساری دنیا ایک MQ پہ. لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال کی اس بات سے تو میں ضرور تائید کرتا ہوں کہ جو رو کے بولا کہ ہمارا جو لکھا پڑھا قوم تھا وہ دہشت گرد بنا, یہ صحیح ہے. وہ لکھا پڑھا قوم تھا, اردو بولنے کا ایسٹ جو تھا وہ ایجوکیشن تھا. ایجوکیشن تباہ ہوا, اور اگر حقیقی جو لوگ مرے کیا اردو اسپیکر نہیں ہے, کیا وہ ان کے بچے نہیں ہیں؟ اگر سنی تحریک کے مرے, جماعت اسلامی کی مرے, ہمیں اس کے باٹم میں جانا پڑے گا. 15,000 لوگ اگر واقعی اردو اسپیکنگ مرے, یہ تو الطاف نے بہت بڑا نقصان کیا. اچھا, لیکن ثابت کرنا ہوگا. چانڈی صاحب اگر میں کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں, اتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے, الزامات کی بھرمار ہوتی ہے, روزانہ ایک نئی قسط اس ڈرامے کی سامنے آ جاتی ہے, تو تمام جماعتیں مل کر جو آج PTI کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر ایک اتفاق رائے کیوں نہ کریں اور وفاقی حکومت کو کہیں کہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو اس کو ایک مرتبہ حتمی طور پر پروب کر لیں. یہ اچھی بات نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں اس کی کوئی قباحت نہیں, کوئی برائی نہیں ہے, اور جو لوگ بوقت یہ معاملات شامل لاتے ہیں ان کو بھی یہ بات بڑی طاقت اور آواز کے ساتھ منانی چاہیے. وہی آغاز کر لیں, ان کو کون روکتا ہے؟ جنہوں نے سرپرستی کی ہوتی ہے, جو راہوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, جو اچانک کھڑے آگے ہو جاتے ہیں, وہ بھی بسم اللہ کرے. پوری قوم کا مطالبہ تو کئی بار آ چکا ہے. چلو ٹھیک, اس کے اوپر اتفاق رائے تو ہے نا سینیٹر صاحب, اتفاق رائے تو ہے نا, آپ کیوں کسی بھی بیان کو رد کریں؟ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے بودا ہو, اس میں کوئی وزن نہیں ہو, کیوں رد کریں؟ طلعت صاحب, اس مریف ادارے اس کو تحقیقات کریں گے. جو کراچی کا المیہ ہے وہ یہ کہ ہر سیاسی جماعت نے اس کو مفتوحہ علاقہ سمجھ کے قبضہ کرنا چاہا. کسی نے کراچی کو آنرشپ نہیں دی, بشمول MQM نے بھی کراچی کے وسائل کو, ان کے اپنے قائد نے کہا کہ چائنا کٹنگ کرتے رہے. دیگر پیپلز پارٹی نے بھی کراچی میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تھا اس کو بھی قبضہ کر لیا. کراچی واٹر سیوریج بورڈ کا نام سندھ واٹر سیوریج بورڈ, لیکن کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام قومی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر الزام بھلے بودا ہو یا باوزن ہو, کیا حرج ہے اس کو سنجیدگی سے لینا؟ ہم نے یہ کب رد کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ چودھری صاحب نے کہا سبسٹینٹیو ایویڈنس لے کے آئے, ہم اس پہ تحقیقات کریں گے, ہم غفلت نہیں برتیں گے, مگر سبسٹینٹیو ایویڈنس چاہیے, ایلیگیشن میں تو ہم نہیں کرتے شواہد کے بغیر. مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایویڈنس لے کر آئیں. ایویڈنس شہری لے کر آئیں گے؟ ایویڈنس تو کام آپ کا ہے, آپ وزیر داخلہ ہیں. ایویڈنس جو باتیں کی گئی وہ دبئی کی اور UK کے حوالے سے کی گئی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ دبئی کے حوالے سے کی ہیں, انگلینڈ کے حوالے سے کی ہیں, پاکستان کے حوالے سے تو انہوں نے وہ باتیں کی ہیں. دبئی والے پہ نہیں کرواتے. وہ کہہ رہے ہیں سارا کام اگر شہریوں نہیں کرنا ہے. جو انہوں نے رحمان ملک کا نام لیا ہے وہ دبئی کے انسیڈنٹ بتا رہے ہیں. جو انہوں نے رو کے حوالے سے بات کیا وہ انگلینڈ کے رول ایجنسیز کا رول ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ سب چیز شہری کریں گے. نہیں, شہری کی بات نہیں کر رہے, وہ ایک درخواست گزار ہے, وہ ایک پٹیشنر ہے, وہ الزام لگا رہے. جب کوئی آدمی الزام لگاتا ہے تو اپنے ساتھ ٹھوس شواہد بھی لے کے آتا ہے. جو انگلینڈ کے حوالے سے یا تو پھر نہیں کہتے انگلینڈ میں انہوں نے کچھ دیکھا ہے, لیکن بنیادی طور پر کنسنسس ہے اس تمام پروگرام میں چاروں مہمانوں کی طرف سے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں گے کہ اس معاملے کو ایک مرتبہ حل کرنا ہے, اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے. میں ان سے ریکویسٹ بھلے نہ کرے, اگر یہ کوئی نہیں چل تو نہ کرے, لیکن تاریخ معاف نہیں کرے گا, تاریخ لکھا جائے گا.
انکوائری از آن گوئنگ ٹھیک ہو رہا ہے. سپریم کورٹ بھی آن گوئنگ سے میں بڑا تنگ ہوتا ہوں, میں اوزار ہوتا ہوں. آن گوئنگ سے ایک آپریشن آن گوئنگ ہے, انکوائری آن گوئنگ ہے, سیاست آن گوئنگ ہے, کلوجر بھی ہوتا ہے نا. ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری ٹینیور میں. آپ کے ٹینیور